सलामती हो। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हमदोस्ताइश के वसीला से हम सब ने खुदा की गहरी हजूरी को महसूस किया। ऐसा ही है, मैं ईमान रखती हूँ कि हम सब ने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया। आमीन आमीन। आज हम कलाम के वसीला से खुदा की हजूरी के बारे में ही सीखने को हैं। अजीज़ों, एक इंसान होते हुए या फिर ख़ास तौर से एक ईमानदार होते हुए हमारी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि ना सिर्फ़ उस वक्त जब हम चर्च में आएँ, यानी 2 घंटे जब हम खुदा की इबादत करते हैं उसी वक्त, या हम घर में जब खुदा की इबादत करते हैं उस वक्त, या हम कोई सरमन सुन रहे हैं या हम वर्शिप के सॉन्ग सुन रहे हैं, सिर्फ़ उसी वक्त हम खुदावंद की हजूरी को महसूस ना करें, बल्कि एक ईमानदार होते हुए मेरा ईमान है कि हम सब की यही ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी के हर एक लम्हे में धड़कती हर धड़कन के साथ और चलती हर सांस के साथ हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। ऐसा ही है। आमीन। सो आज हम कलाम में से यही बात देखने वाले हैं कि हम खुदा की मुसलसल हजूरी को, यानी कॉन्टीन्यूस प्रेजेंस ऑफ गॉड को अपने साथ किस तरह से महसूस कर सकते हैं। जब हम चर्च में आते हैं तो हम महसूस करते हैं, लेकिन जब हम कोई दुनिया में कोई काम कर रहे होते हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, उस तरह से हम खुदावंद की हजूरी को बाज़-औक़ात महसूस नहीं करते, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उसकी हजूरी को महसूस करें। आज हम कलाम में से खुदा के तकाज़े को देखने वाले हैं। ईमानदार होते हुए हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसकी हजूरी को महसूस करें, तो खुदा का क्या तकाज़ा है, उसकी क्या डिमांड है, या उसके क्या पैरामीटर्स हैं उस शख्स के लिए कि जो चाहता है, जिसके दिल में ये लालसा है कि वो खुदा की हजूरी को महसूस करे। आप सब तैयार हैं इन तकाज़ों को जानने और समझने के लिए? आमीन। इससे पहले कि हम ज़बूर 15 में इन तकाज़ों को देखेंगे और ख़ासकर 10 ऐसे पॉइंट्स पर आज शाम हम नज़र करेंगे, गौर करेंगे और रूह कुदस की कुदरत से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ईमानदार होते हुए ये 10 ख़ास बातें हमारी ज़िंदगी में हैं तो ही हम खुदा की मुसलसल यानी कॉन्टीन्यूस प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस तकाज़े की तरफ या इस पैरामीटर की तरफ चलें, हम मुख्तसर तौर पर देखेंगे कि खुदा की मुसलसल यानी कॉन्टीन्यूस प्रेजेंस क्या है। हम जानते हैं पैदाइश की किताब में जब खुदा ने दुनिया को बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें अपना रूह फूंका, वो जीती जान हुआ, और उसके बाद उसमें से हवा को बनाया, और इन दोनों को खुदा ने कहाँ रखा? बाग़े अदन में, यानी गार्डन ऑफ ईडन में, जिसके लिटरली मानी है प्रेजेंस ऑफ गॉड या एटमॉस्फेयर वेयर गॉड इज़। अदन के मानी है बाग़े खुदा, एक ऐसा बाग जहाँ पर खुदा की हजूरी मुसलसल थी। सो पहले आदम को जब खुदा ने बनाया तो उसको अपनी मुसलसल हजूरी में रखा। ऐसा नहीं था कि वो किसी ख़ास वक्त में खुदा से बातचीत करता था, बल्कि वो मुसलसल कॉन्टीन्यूस खुदा की हजूरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, बल्कि वो गुजार रहे थे क्योंकि आदम और हवा एज अ कपल तख्लीक किए गए थे। और हम देखते हैं कि इस हजूरी के अंदर सबसे पहली बात क्या थी? उनकी ज़िंदगी पुरसकून थी। उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख नहीं था। आदम को कमाने की फ़िक्र नहीं थी। हवा जो थी वो भी बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रही थी, उसे हमारी तरह ये फ़िक्र नहीं थी कि आज क्या पकाना है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि खुदा का कलाम खुदा ने उनको दिया था एक हुक्म की सूरत में, और वो हुक्म क्या था कि बाग के हर दरख्त का फल तो तुम खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीचों बीच है, नेक और बद की पहचान का दरख्त, उसे न खाना। ये वाहिद हुक्म था जो कलाम की सूरत में खुदा ने पहले आदम और हवा को दिया, यानी पहले इंसानों को दिया। इसके अलावा खुदा उनसे रोज़ रफ़ाकत रखता था। हम सब वाकिफ़ हैं कि रोज़ बाग में ठंडे वक्त में खुदा आदम और हवा से बातचीत भी किया करता था। तो इस हजूरी को ज़रा इमेजिन करके देखें, ना कोई मेहनत है, ना कोई मुशक्क़त है, ना कमाने की फ़िक्र है, ना पकाने की फ़िक्र है। खुदा का कलाम है और आदम और हवा को उस कलाम पर अमल करना है। ये थी खुदा की हजूरी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इब्लीस ने अपनी जगह बना ली। वो आजमाइश लेकर आया, सांप का उसने रूप धारा, और हम सब इस कहानी से वाकिफ़ हैं, इस वाक़े से वाकिफ़ हैं कि जैसे वो आया, उसने हवा को वो फल दिखाया और हवा उस आजमाइश में गिर गई। ना सिर्फ उसने खुद वो फल खाया,
حکم کی عدولی کر دی بلکہ اس نے اپنے خاوند اپنے شوہر کو بھی اس پھل کو دیا تاکہ وہ بھی کھائے، اور دونوں جو تھے ان کو یکدم یہ محسوس ہوا کہ وہ کیا ہیں؟ ننگے ہیں۔ یہ گناہ جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ ہمیں برہنہ کر دیتا ہے، یہ ہمیں پشیمانی میں لے جاتا ہے۔ وہ گلٹ میں آ گئے کہ اوہو ہم نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا اور درختوں میں چھپ گئے۔ گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اکیلا نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ ڈر کو، خوف کو، گلٹ کو، پشیمانی کو بھی لے کے آتا ہے۔ اور گناہ کب آیا؟ جب آدم اور حوا نے حکم کی عدولی کی یا حکم کی نافرمانی کی۔ خداوند جو اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح آیا باغ میں اور آدم کو پکارنے لگا۔ خدا نے کہا، لکھا ہے کہ اس نے کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز باغ میں سنی لیکن میں ڈرا۔ خدا جانتا تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، خدا جانتا تھا کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی ہے، تو بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اقرار کرے اور معافی مانگے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہاں پر بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے آدم سے پوچھا کہ کیا تم نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا، بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ ہاں مجھ سے غلطی، اس نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ بنایا اس نے یہ کیا۔ عورت نے کیا کہا؟ میں نے نہیں بلکہ سانپ نے مجھے بہکایا۔ اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بات کہاں پہ رکی؟ ابلیس پر۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ ابلیس۔ تو میرے عزیزو، آج جب مختلف کشمکش میں یا آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں تو چہرے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے جو ہمیں اکساتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی، اس کے حکموں کی نافرمانی کریں۔ اور آج بھی وہ ہم سے یہ کرواتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری سے خارج کر دیے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس گناہ کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال کر باہر کر دیا، یعنی خارج کر دیا۔ باغ عدن جو پریزنس آف گاڈ تھی، باغ عدن جو باغ خدا بھی تھا، اب وہ خداوند کی حضوری میں نہیں تھے۔ اور پھر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے، صرف نکلے نہیں بلکہ ان کو سزائیں بھی ملیں۔ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے تو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گی کہ اب آدم کی زندگی آسان نہیں تھی، اسے محنت مشقت کرنی تھی، اسے اپنی روٹی کمانی تھی۔ ہوا کے ساتھ اس کو کیا سزا ملی کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور آدم کی حاکمیت بھی اس کو دی گئی۔ سانپ کو یہ سزا ملی کہ تو اب پیٹ کے بل رینگے گا۔ تو ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ خدا نے انہیں اپنی حضوری سے بھی نکال دیا۔ مختصر طور پر کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں یا ہماری زندگی میں جب ہم آزمائش پر غلبہ نہیں پاتے تو ہم بھی خدا کی حضوری سے یا پریزنس آف گاڈ سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی پوشیدہ گناہ بھی چل رہا ہے تو ہم خداوند کی حضوری میں ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداوند کی حضوری والی جب ہوتی ہے تو تسلی نہیں رہی بلکہ گلٹ آ جاتا ہے۔ جب ہم سے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو ہمیں پشیمانی آتی ہے، ہمیں گلٹ آتا ہے، اور پھر بے شک یسوع مسیح کا لہو جو ہے ہمیں اس گلٹ سے بھی نکالتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 سال تک کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی بائبل میں جس کے وسیلہ سے پھر انسان اور خدا کے بیچ صلح ہو سکتی اور خدا کی مسلسل یعنی کنٹینیوس حضوری انسان کو نصیب ہو سکتی۔ اس کے بعد 4000 سال اس بات کو گزر گئے، بہت سے نبی آئے، بہت سے رسول آئے، بہت سے سورما آئے، لیکن کوئی شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس اڈیمک سن کے بدلے اپنی جان دے کر ہمیں چھڑا سکتا۔ اور پھر لکھا ہے عین وقت پر مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج بھی کبریا کی دانی طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نے ہمیں آج بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے آسمان پر جانے سے پہلے ہی اس چیز کا وعدہ کیا کہ تم اب اکیلے نہیں رہو گے، بلکہ دوسرا مددگار میں تمہیں بھیجوں گا جو روح القدس کی صورت میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ سو پھر سے آج جو ہم نئے عہد نامہ کے ایماندار ہیں اور رہتی دنیا تک جتنے بھی ایماندار ہیں، دوبارہ سے ان کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ خدا کی کنٹینیوس پریزنس میں رہ سکتے ہیں۔ آمین۔ اور ہم خدا کی کنٹینیوس حضوری کو روح القدس کے وسیلہ سے اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں، اپنی سوچوں میں، اپنے دلوں میں اور اپنے اعمال میں۔
ایک اور خاص شخصیت کا ذکر بائبل میں ہے، داؤد۔ یہ بادشاہ بھی تھا، یہ نبی بھی تھا، اور یہ خدا کا بڑا زبردست سورما تھا۔ اس نے بچپن سے خدا کی گہری حضوری کو اپنے ساتھ دیکھا اور محسوس کیا تھا، اور یہ گہرا تجربہ بھی رکھتا تھا۔ یہ واحد شخصیت ہے جس کے بارے میں کلام فرماتا ہے، خدا نے اس کو یہ کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے، یعنی یسی کا بیٹا داؤد۔ یہ بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ تھی جو خدا نے داؤد کے بارے میں دی۔ تو بھی چونکہ یہ انسان تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے 2 بڑے حکم کی نافرمانی کی، 2 بڑے حکموں کی اس سے نافرمانی ہوئی۔ جو 10 احکام موسیٰ کی شریعت میں دیے گئے تھے، اس میں سے 2 بڑے حکموں کو اس نے توڑا۔ اس نے زناکاری کی، اور پھر اس سے قتل بھی ہوا۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے زبور اس نے لکھے ہیں، اس کی پشیمانی، اس کا دکھ ہمیں نظر آتا ہے ان زبوروں میں۔ اور اس کے بعد ایک خاص چیز کی اس نے خدا سے درخواست کی ہے۔ اگر آپ زبور 51 اور اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو 2 ہی درخواستیں ہمیں پورے زبوروں میں اس کی جگہ جگہ نظر آتی ہیں، اور وہ 2 درخواستیں کیا تھی؟ کہتا ہے بے شک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر، اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ کیونکہ وہ خدا کی حضوری اور اس کے پاک روح کی اہمیت کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میرے پاس خدا کی حضوری ہے، اگر میرے پاس روح القدس موجود ہے، تو میرے لیے دنیا کی باقی ساری چیزیں کوڑا کرکٹ ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر ہم دیکھیں گے داؤد کا۔ اگر آپ پہلی تواریخ اور اس کا 15واں باب دیکھیں تو ہمیں داؤد کی ایک کنٹینیو سٹرگل، ایک جستجو نظر آتی ہے، ایک لالسا نظر آتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ، کس حد تک یہ چاہتا تھا کہ اسے بے شک دنیا کی کوئی چیز نہ ملے، لیکن وہ خدا کی حضوری میں ہمیشہ رہنا چاہتا تھا۔ پہلی تواریخ اور 15ویں باب میں لکھا ہے کہ داؤد نے داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنوایا، اور ایک خاص حصہ اس محل میں اس نے مختص کیا، مخصوص کیا، جہاں پر یہ چاہتا تھا کہ عہد کے صندوق کو لا کر رکھا جائے۔ میں بتاتی چلوں کہ پرانے عہد نامہ میں عہد کا صندوق جو تھا وہ خداوند کی حضوری کی ایک بڑا نشان تھا۔ اس نے اپنے لیے جب محل بنوایا تو اس میں ایک حصے کو بنا دیا اس نے، اور اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ عہد کا صندوق جو ہے اس کے محل میں لا کر رکھا جائے۔ کیوں رکھا جائے؟ تاکہ یہ مسلسل کانٹینیوس خدا کی حضوری میں رہ سکے، خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہو سکے، اپنی زندگی کے دن وہ خدا کی حضوری میں گزار سکے۔ اس نے 2 بار ایسی کوشش کی۔ اگر آپ پہلی تواریخ 15ویں باب اور پہلی تواریخ 13ویں باب کا بھی مطالعہ کر لیں، میں اس کا مطالعہ نہیں کروں گی، آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ بہت لمبے ابواب ہیں۔ اس نے پہلی بار جب یہ کوشش کی کہ یہ عہد کے صندوق کو لائے اور اپنے محل میں رکھے، تو اس نے بہت سے لوگوں کو بلایا، کہا کہ وہ جمع ہوں اور آ کر وہ صندوق جو ہے اس کے ساتھ اٹھائیں، تاکہ وہ خدا کی حضوری کا جو نشان ہے وہ محل میں لایا جائے۔ اس میں بہت سے گانے والے تھے، بہت سے بجانے والے تھے۔ کلام کہتا ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے نئی بیل گاڑی کا انتظام کیا، بیلوں کا انتظام کیا، سنوبر کی لکڑی جو تھی، جو اس وقت کی مہنگی ترین لکڑی تھی، اس کے ساز بنوائے۔ بہت سارے سازوں کا بھی اس میں ذکر ہے، بانسلی بنوائی، بین تھی اور طبلے تھے، بہت سے سازوں کا ذکر ہے، اس نے بنوائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا تاکہ یہ گاتے بجاتے ہوئے روحانی جوش کے ساتھ بھر جائیں، اور یہ جا کر عہد کے صندوق کو، جو خدا کی حضوری کا نشان تھا، اپنے محل میں لانا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے۔ 2 لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ بیل گاڑی کو چلائیں گے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پہلی تواریخ اور اس کا 15واں باب، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو 2 لوگوں کو مقرر کیا گیا۔ پہلا تھا عزا اور دوسرا تھا اخیو۔ ان دونوں کو مقرر کیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ بیل گاڑی کو چلائیں گے۔ اور جیسے ہی بیل گاڑی چلنی شروع ہوئی، راستہ چونکہ ہموار نہیں تھا تو لکھا ہے بیلوں نے ٹھوکر کھائی۔ جیسے ہی بیلوں نے ٹھوکر کھائی، یہ عہد کا صندوق جو تھا یہ بیل گاڑی سے گرنے لگا، اور ان میں سے جو عزا تھا، لکھا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس عہد کے صندوق کو وہ سنبھال لے، تاکہ عہد کا صندوق کہیں گر نہ جائے۔ لیکن بڑا ایک عجیب واقعہ وہاں پر پیش آیا۔ اس نے تو ایک اچھا کام کیا تھا، اس کی انٹینشن تو اچھی تھی کہ عہد کا صندوق گر نہ جائے، لیکن لکھا ہے کہ وہ اسی موقع پر ہلاک ہو گیا۔
उज़ा उसी मौके पर मर जाता है। सारे लोग जो रूहानी जोश से भरे हुए थे, जो बड़े खुश थे कि आज हम अहद के संदूक को उठाकर दाऊद के महल में लेकर जा रहे हैं जो खुदावंद की हजूरी का निशान था, उन सब पर खौफ छा गया, दहशत छा गई। और लिखा है कि दाऊद ये समझा कि शायद खुदा हमसे नाराज़ है, खुदा हमसे खफा है। और दाऊद ने कहा कि अभी ये संदूक जो है ये मेरे महल में ना जाए, बल्कि एक और शख्स को नॉमिनेट किया गया जिसका नाम कलाम में हमें मिलता है उबैद अदूमी। उसके घर उसने कहा कि इस अहद के संदूक को ले जाओ और वहाँ पर रख दो जब तक खुदा का कहर ठंडा ना हो जाए। और तकरीबन 3 महीने ये अहद का संदूक जो खुदावंद की हजूरी का एक बड़ा निशान था, ये उबैद के घर में रहा। और लिखा है कि इस संदूक की बदौलत उबैद के घर में बरकत नाजिल होने लगी, उबैद के मालो असबाब में, यहाँ तक कि उसके बच्चों के भी घर में बरकत नाजिल होने लगी। और ये बात वहाँ के इलाके में मशहूर हो गई कि इस अहद के संदूक की बदौलत खुदा ने बरकत डालनी शुरू कर दी है। जब ये बात दाऊद तक पहुँची तो दाऊद अब समझ गया कि खुदा नाराज़ नहीं है, बल्कि मुझसे कोई गलती हुई है। वो समझ गया कि अगर खुदा नाराज़ होता तो अहद के संदूक के वसीला से बरकत भी ना आती। वो समझ गया कि हमसे कुछ गलती हुई है और इस गलती का वो इकरार भी करता है। आप मेरे साथ देखें 15वें बाब की 13वीं आयत में वो अपनी गलती का इकरार किस तरह से करता है। लिखा है क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। दाऊद एग्जैक्टली समझ गया कि उसकी गलती क्या थी। उसकी गलती ये थी कि वो खुदा की हजूरी का तलबगार तो हुआ, उसने ये तो चाहा कि अहद के संदूक को उठाकर वो अपने महल में रखे और फिर खुदा की हजूरी में वो अपनी ज़िंदगी के दिन बसर करे, लेकिन आइन के मुताबिक वो खुदा की हजूरी का तालिब नहीं हुआ था। ये आइन क्या था? अगर आप गिनती की किताब में देखें तो 12 कबीलों को मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज दी गई थी, जिसमें से लावियों के कबीले को सिर्फ मखसूस किया गया था कि वो खुदा के घर में खिदमत का काम सर अंजाम देंगे। सिर्फ अहद के संदूक को वो लोग हाथ लगा सकते हैं और वो अपने ऊपर यानी कंधों के ऊपर उठाकर अहद के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। या हमने देखा कि खुदा की हजूरी नई गाड़ियों के साथ नहीं आती, वो नए साज़ों या बहुत से रुपए पैसों की मोहताज नहीं है, बल्कि जो खुदा के आइन हैं, जो खुदा का कलाम है या जो उसने फरमा दिया है, अगर हम उसके तहत उस पर चलते हुए खुदा की हजूरी के तलबगार नहीं होते तो खुदा हमसे नाराज़ होता है। जिस तरह से यहाँ हमने इस वाक़े में देखा कि जब पहली बार दाऊद ने ऐसा किया तो उज़ा की मौत वाक़या होगी, वो हलाक हो गया। अब दूसरी बार 15वें बाब में पहली तवारीख के हम देखते हैं कि फिर से दाऊद समझ गया कि उसकी गलती क्या थी। अब भी उसने बहुत सारे लोगों को जमा किया, लेकिन ख़ास कर उसने क्या काम किया? उसने बुलाए हुओं को बुलाया, यानी काहिनों को बुलाया। आप समझ लें कि पास्टर्स को बुलाया। उनको कहा कि अपने जो निज़ाम आपको गिवन है कलाम के अंदर शरीयत के मुताबिक, उसके मुताबिक अपने आप को पाक साफ करो आइन के मुताबिक, और फिर मेरे साथ चलो ताकि हम अहद के संदूक को उठाएं, लेकर आए और मैं अपने महल में रखूं। सो इस बार उसने लावियों को ये ड्यूटी दी, जो कि कलाम था, जो कि शरीयत थी उस वक़्त की, कि लावियों के अलावा कोई शख्स अहद के संदूक को हाथ नहीं लगा सकता था। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर हम खुदा की हजूरी के आज भी तालिब होते हैं तो हम कभी ये ना सोचें कि शायद हम अपने रुपए पैसे से, हम अपनी बहुत सारी दुनियावी मालो असबाब से, हम अपने टैलेंट से, हम अपनी एजुकेशन से खुदा की हजूरी को अपने साथ महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी हजूरी की हदूद जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कलाम मुक़द्दस ही के अंदर हैं। अगर हम कलाम के पैरामीटर्स के मुताबिक उसकी हजूरी के तालिब होते हैं तो ही खुदा हमें अपनी हजूरी आज रूह कुद्दस के वसीला से बख्शता है। आमीन। हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि हम इस अहद के ईमानदार हैं और अब खुदा की हजूरी के लिए हमें किसी अहद के संदूक की ज़रूरत नहीं है। पौलुस रसूल क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है।
تو میرے عزیزو آج خداوند کی حضوری کیسے ممکن ہوتی ہے؟ اس کے روح القدس کی بدولت. اس کا روح اگر 24/7 ہم میں رہتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، ہم اس کے کلام کے مطابق، اس کے روح کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 24/7 یعنی مسلسل ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. ہاللیلویا. ہم نے مختصر طور پر دیکھا کہ خدا کی حضوری کیا ہے. اب میرے ساتھ چلیں گے. آج ہم نے جو خاص سیکھنا ہے کہ خدا کا تقاضا کیا ہے. ہماری ایماندار ہوتے ہوئے تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم خدا کی مسلسل حضوری کو محسوس کرتے رہیں، ہمیشہ ہم اس کی حضوری میں رہیں، اپنی زندگی کے دن اس کی حضوری میں گزاریں. لیکن خدا کیا تقاضا کرتا ہے؟ خدا کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ اس کا کیا ایسی خاص خوبیاں یا خامیاں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ڈالنی یا نکالنی ہیں؟ تبھی ہم خدا کے پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں، اس کے تقاضے پر پورے اترتے ہیں، اور روح القدس کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتے رہتے ہیں. ہم چلیں گے زبور 15 کی پہلی آیت پر. یہ داؤد ہی کا زبور ہے اور یہ سوال ہے داؤد کا. داؤد کہتا ہے، خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ یہاں پر خیمہ اور کوہ مقدس، یہ دونوں ہی لفظ خداوند کی حضوری کو، اس کی کنٹینیوس یعنی مسلسل پریزنس کو ظاہر کرتے ہیں. خیمہ یعنی اس دنیا میں، جب ہم اس خاکی خیمہ کے اندر ہیں اس وقت بھی، اور کوہ مقدس یعنی مقدس پہاڑ پر یعنی ابدیت میں بھی. وہ کون سے ایماندار ہیں جو اس دنیا میں بھی اس کی حضوری کو کنٹینیولی محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر پاک روح کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور پھر ابدیت میں تو وہ ہوں گے ہی خدا کے ساتھ. ہاللیلویا. تو آج ہم 10 ایسی خاص تقاضوں کو دیکھیں گے، 10 باتوں کو دیکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پاک روح سے ہم یہ مدد بھی مانگیں گے کہ وہ ہمیں بھی اس طرح سے بنا دے جیسے یہ تقاضا ہے خدا کا، تاکہ ہم بھی خدا کی حضوری میں مسلسل رہ سکیں. دوسری آیت میں لکھا ہے، یہ پہلی بات ہے یا پہلا تقاضا ہے خدا کا. لکھا ہے، وہ جو راستی سے چلتا، صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے. یہ 3 باتیں ہیں: راستی سے چلنا، صداقت کا کام کرنا اور دل سے سچ بولنا. یہ 3 پہلے پیرامیٹرز ہیں، اور یہ تینوں میں نے ایک ساتھ اس لیے پڑھے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہو جو راستی سے چلتا ہے، جو ہمیشہ صداقت کے کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، تو اسے کہتے ہیں راست باز، a righteous person، جس کی ڈیفینیشن ہے who has the ability to stand next to God. یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے اندر یہ قابلیت رکھتا ہے کہ یہ خدا کی حضوری میں مسلسل کھڑا رہ سکے. آمین. اسی لیے یہ تینوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اس کا دل ہمیشہ سچائی سے بھرا رہتا ہے، وہ اندر اور باہر سے فرق نہیں ہوتا، اور خدا دلوں اور گردوں کو پہچانتا ہے. سیمویل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ ظاہر پر نگاہ کرے، بلکہ اس کی نگاہ کہاں پر ہوتی ہے؟ باطن پر. اس کی نگاہ ہمارے باطن پر یعنی ہمارے دل پر ہوتی ہے. یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے اس پیرامیٹرز کا جو 3 ہیں، وہ ایک ایسا راست باز شخص ہے جس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہے، جو ہمیشہ دل سے سچ بولتا ہے، اپنے سارے کاموں میں وہ راست باز ٹھہرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی جڑیں کلام مقدس کے اندر مضبوط ہوتی ہیں. وہ اندر سے مضبوط شخص ہے، صرف ظاہری طور سے وہ ایماندار نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اس کا اندر ایک ہمیشہ پیس سے بھرا رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایماندار یا راست باز شخص کسی طرح سے بھی آزمائشوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح راز باز ہوتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام طرح کی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کلام ہے تو ہماری فتح یقینی ہے، کیونکہ ہم اندر سے اگر کچے نہیں ہیں تو ہم وقت پر اپنے گناہوں پر غلبہ پا لیتے ہیں، نہ کہ گناہ ہم پر پا لیتے ہیں. بعض اوقات ہم چرچز میں دیکھتے ہیں ہمیں بڑے ظاہری ایماندار نظر آتے ہیں جن کا اندر اور باہر یکسر مختلف ہوتا ہے.
صرف چرچ آنا یا چرچ میں جو خدمت دی گئی ہے وہ کرنا ہمیں حقیقی ایماندار یاد رکھیں نہیں بناتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں کلام میں ملتی ہے یہودا اسکریوتی کی، جو کیا تھا؟ خدا کا، یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ وہ یسوع کا شاگرد تھا، ہمیشہ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ 3.5 سالہ زمینی خدمت کے دوران اس نے بے شمار معجزات یسوع کے دیکھے ہوں گے۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ کلام خدا لوگوس میرے ساتھ ہے۔ اس کے لیے یہ کلام نہیں تھا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ خود مجسم کلام خدا کا کلمہ زمین پر اس کے ساتھ تھا، تو بھی اس کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس نے اپنے اندر کو سخت کر لیا تھا، کلام کو جگہ ہی نہیں دی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ جب مسیح یسوع جتنے معجزات ہم نے دیکھے ہیں کلام میں، بہت سے معجزات کو دیکھتے ہیں جس میں یسوع نے طوفان پر اپنے اختیار کو ظاہر کیا، ہوا کو ڈانٹا اور ہوا رک گئی، اس نے مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، بہرے سننے لگے۔ لیکن پھر بھی آپ یہودا کو دیکھیں، یہ تمام معجزات کو دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ، لیکن اس کی پرسنل لائف میں، یعنی شخصی زندگی میں، اس کی سیکرٹ لائف میں ایک گناہ بھی ساتھ چل رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ خزانچی تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ دوسروں سے زیادہ اسمارٹ ہوگا، دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوگا، اسی لیے اسے خزانچی بنایا گیا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں، اگر ہم اس کی کریکٹر سٹڈی کریں، کہ اس کی ایک عادت تھی، وہ ہمیشہ تھیلی میں سے خرد برد کیا کرتا، پیسے نکالا کرتا تھا۔ اب آپ امیجن کریں، دن میں جب یسوع مسیح جا رہے ہیں، معجزے کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور چھپ چھپ کر پیسے نکالتا۔ یہ اس کی سیکرٹ لائف کے گناہ کو شو کرتا ہے۔ وہ یسوع کے ساتھ ہوتا ہوا بھی اپنی شخصی زندگی پر غور نہیں کر رہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ بہت معمولی سا گناہ تھا، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے وقت پر جب اس چھوٹے گناہ کو نہیں مارا، ختم نہیں کیا، تو آخر کار اس گناہ کی بدولت اس نے نہ صرف یسوع مسیح کو پیسوں کے عوض پکڑوا دیا، بلکہ خود بھی موت کا شکار ہو گیا۔ تو آج ہم اگر چرچ آ رہے ہیں، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی دعا کر رہا ہے، کلام پڑھ رہا ہے، تو کسی بھی طور سے یہ ضمانت نہیں ہے کہ وہ حقیقی ایماندار ہے۔ ہمیں اپنے سلسلے خدا کے ساتھ ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ ایک دوسری شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے جس کی اپروچ ٹورڈز پریزنس آف گاڈ غلط تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنے دنیاوی مال کے ساتھ خدا کی حضوری کو، اس کی قدرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب 8 باب میں اگر آپ دیکھیں، 8ویں باب کی اگر آپ دیکھ لیں 18ویں آیت میں اور اس سے تھوڑی پچھلی آیتوں میں، تو ہم یہاں ایک شخص کو دیکھتے ہیں، شمعون سامری۔ یہ سامریہ کا رہنے والا تھا اور پیشے کے لحاظ سے یہ شخص جادوگر تھا، اور یہ اپنے جادو سے پورے شہر کو بڑا محو رکھتا تھا۔ لوگ بڑے ششدر رہ جاتے تھے جب وہ اس کے کرتب اور تماشے دیکھتے تھے۔ لکھا ہے ایک دن وہاں پر رسول آ گئے، اور پطرس اور فلپس اس علاقہ میں، سامریہ کے علاقہ میں گئے، اور انہوں نے جب توبہ کے لیے منادی کرنا شروع کی تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کلام کو سنا، انہوں نے ریپینٹ کیا اور انہوں نے توبہ کی۔ بہت سے بپتسمے ہوئے، اور لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو، شمعون سامری اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا، لیکن جب اس نے کلام سنا، یہ بھی گیا، اس نے بھی بپتسمہ لیا اور نجات کو حاصل کر لیا۔ لیکن اب ہوا کیا؟ آگے بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ نجات اور بپتسمہ پانے کے بعد بھی اس کی اپروچ کہ یہ خدا کی حضوری میں رہ سکے یا خدا کی حضوری کو یعنی پاکرو کو حاصل کر سکے، وہ کیا تھی؟ بپتسمہ پانے کے بعد ساری باتیں ہو گئیں، اور رسول جو تھے وہ وہیں پر اس علاقے میں خدمت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ بہت سے معجزات ہوئے، رسول، لکھا ہے کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے لوگ شفا پا رہے تھے، بہت سے معجزات ہو رہے تھے، بدروہیں بھاگ رہی تھیں، غیر زبانیں لوگ بول رہے تھے، ان کو روح القدس کے بپتسمے ہو رہے تھے۔ اب جب اس شخص نے یہ دیکھا، شمعون نے یہ دیکھا، تو یہ بڑا حیران ہوا، اور اس کا دل چاہا کہ میں بھی اس قدرت کو حاصل کروں، میں بھی اس بخشش کو حاصل کروں۔ تو رسولوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، رسولوں کو کہتا ہے کہ یہ بکسہ یعنی یہ بیگ تم رکھ لو، اور اس بیگ کے اندر پیسے تھے، پیسوں سے بھرا ہوا بستہ رسولوں کو دے رہا ہے، پطرس اور فلپس کو،
کیونکہ اس کی اپروچ یا اس کی مینٹالٹی دنیاوی تھی. وہ دنیاوی اپروچ کرنا چاہتا تھا اس بخشش کے لیے جو خدا کی تھی. یعنی وہ روح القدس کے بپتسمے کو تو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی اپروچ غلط تھی. پیسے دے کر رسولوں کو کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ جو قدرت ہے یہ دے دو, میں بھی جب لوگوں پہ ہاتھ رکھوں تو لوگ شفا پائیں, اندھے دیکھیں, لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں, لوگ غیر زبانیں بولنے لگے, لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہونے لگے. کیونکہ یہ اندر سے خالی تھا. بپتسمہ پانے کے باوجود یہ شخص اندر سے کھوکھلا رہ گیا تھا. پترس جو تھا وہ کلام سے بھرا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور اس کا بیان میں چاہوں گی کہ ہم پڑھیں. بڑا زبردست بیان ہمیں پترس کا نظر آتا ہے. اعمال کی کتاب 8واں باب, اور ہم دیکھیں گے 8ویں باب کی 18ویں آیت سے. پترس کو اس ایکٹ پر بہت غصہ آیا اور پترس کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے, بلکہ اسے ڈانٹتا ہے. 20ویں آیت میں لکھا ہے, پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا, کیونکہ تیرا دل خدا کے حضور خالص نہیں. ہمارے دلوں کا خدا کے حضور خالص ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ ہماری اپروچ کیا ہے. ہم کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں. ہم کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم اگر ایماندار بھی ہیں تو ہم ہر وقت کنٹینیولی خداوند کی حضوری میں رہیں, لیکن ہمارے ایکٹ ویسے نہیں ہیں. کہیں ہم بھی تو اپنے بہت سے روپوں پیسے پہ, کہیں ہم اپنی بڑی گاڑیوں پہ, بہت سے ملکوں کے ویزوں پر غرور تو نہیں آ گیا ہمارے اندر؟ کیونکہ لکھا ہے کہ پترس نے کہا کہ چونکہ تو نے پیسوں سے اس قدرت کو حاصل کرنے کا خیال کیا, اس امر میں نہ تیرا بخرا یہاں اس دنیا میں ہے, یعنی یہ تیری قدرت, یہ جو قدرت ہے خدا کی, یہ تیری سمجھ سے بالا تر ہے, اور نہ ہی آخرت میں بھی تیرا کوئی حصہ ہے. تو ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپروچ ٹورڈز پریزنس آف گاڈ کیا ہے. یاد رکھیں, ایماندار کے لیے صرف اور صرف ایک ہی کلیہ ہے, فارمولا ایک ہی ہے, اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا زندہ کلام. خدا کا کلام جب ہم اس کے پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہیں اور اپروچ کرتے ہیں, یعنی خدا کی حضوری کو چاہتے ہیں, روح القدس کو چاہتے ہیں کہ روح القدس ہمارے اندر ہو, روح القدس ہمارا ٹیک اوور لے اور ہم ہمیشہ اس کی حضوری میں رہیں, روح القدس کے پھل ہم میں ہوں, اس کی خدمتیں ہم میں ہوں, اس کی تاثیریں ہم میں ہوں, تو فارمولا یا کلیہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے خدا کا زندہ کلام. آمین. ابھی تک ہم نے 3 ایسی خاص خوبیاں یا تقاضے دیکھے جو خدا تقاضا کرتا ہے یا خدا کے پیرامیٹرز ہیں, اس شخص کے بارے میں جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی خدا کی حضوری سے بھرا رہوں. آئیں چوتھی بات پر غور کرتے ہیں. چوتھا تقاضا 3 آیت میں لکھا ہے, وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا. یہ چوتھا تقاضا ہے خدا کا, ایک ایسے شخص کے لیے جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کی حضوری سے بھرا رہوں, تو وہ اپنی زبان سے بہتان نہ باندھے. یہ بہتان کیا ہے؟ انگلش میں بہتان باندھنے والی زبان کو کہا گیا ہے سلینڈرنگ ٹنگ. اور اگر ہم فردر اس کو دیکھیں تو ایک ایسی زبان جو بیک بائٹنگ کرتی ہے, جو پیچھے سے بات کرتی ہے. اور جب میں عبرانی میں اس کے ایکسپریشن کو دیکھ رہی تھی تو ایک زبردست ورڈ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, جاسوس کا. ہم سب جاسوس سے واقف ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے جاسوس کیسے ہوتے ہیں. ایک ملک کا جاسوس اپنے دشمن ملک کے جاسوس کے پاس جب جاتا ہے تو دشمن بن کے نہیں جاتا. کیا بن کے جاتا ہے؟ دوست. وہ دوست بن کے جاتا ہے اور اس کے بیچ میں رہتا اور اس کی سیکرٹ انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا ہے, جمع کرتا ہے, پھر اپنے ملک کو لا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس ملک کو مزید کمزور کر سکے, مزید اس کو شکست دلا سکے. ایسا ہی ہے جب ہم خاندانی طور سے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے جاسوس ہوتے ہیں, ہمارے بیچ میں بھی بہت سارے جاسوس ہوتے ہیں جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں. وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے
جس کے بارے میں سلینڈرنگ ٹنگ یا بہتان باندھنے والی زبان ہے، کہ جو شخص اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے فزیکلی، وہ اس کی برائیاں کرتا رہے گا، اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس نے فلاں چیز ٹھیک نہیں کی، اس نے یہ غلطی کر دی، اور برائیاں کر کے جو شخص وہاں پر موجود بھی نہیں ہے، آپ کا دماغ اس شخص کے لیے خراب کر دے گا، آپ کی نظر میں بھی اس شخص کو برا بنا دے گا۔ یہ اس کا کردار ہے۔ کیا ایسا شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں مسلسل رہ سکے؟ نہیں، یہ تقاضا خدا کا ہے۔ یہ وہ بہت ہمارے معاشرے کی عام سی باتیں ہیں جو شاید ہمیں ڈیلی بھی دیکھنے میں آتی ہوں، لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کے لیے جائیں گے ہمیں صرف تبھی خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ بھی آرزو رکھنی ہے کہ جب صرف دعا کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ میں ہم خدا کی حضوری سے بھرے رہیں۔ تو آئندہ جب آپ بھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو کسی کی برائی کرنے لگے، تو اس کو کہیں کہ تو چپ کر جا، اس کو وہیں چپ کرا دیں، کیونکہ یہ خدا کا تقاضا میں نہیں کہہ رہی، کلام کہہ رہا ہے۔ آمین۔ ہم 5ویں تقاضے کو دیکھیں گے اور آگے چلیں گے۔ لکھا ہے، اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ 5واں اور 6واں تقاضا، دوست سے بدی نہیں کرتا، ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ یہ دوست اور ہمسایہ کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست وہی ہیں جو شاید ہمارے اسکول میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، یا جہاں ابھی ہماری ورک پلیس ہے وہاں پر ہمارے دوست ہیں یا کلیگس ہیں۔ اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ایک ایسا کلچر ہے کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے بعض اوقات کہ ہمارے اوپر فلور پہ کون رہ رہا ہے یا نیچے فلور پہ کون رہا ہے، تو پھر یہ ہمسایہ ہے کون؟ تو میرے عزیزو، یہ ہمسایہ اور دوست ہر وہ شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ سے ان کانٹیکٹ رہتا ہے۔ بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمسائے ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کے دوست اور ہمسائے ہیں۔ اسی طرح وائس ورسا۔ اسی طرح سے چرچ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے بھی ہیں۔ ہمارے رشتہ دار، ہماری جو فیملیز پاکستان میں، یا ہر وہ شخص جو ہماری شاید ورک پلیس پہ ہے یا ہم اسے جانتے ہیں، کلام کہتا ہے، اگر آپ اس کی تشریح بھی دیکھ لیں، اس کی ڈیفینیشنز میں جائیں، تو آپ جس شخص کو جانتے ہیں کلام کے مطابق وہ آپ کا ہمسایہ ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ لیکن آپ نے بھی ضرور اس بات کو آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک بڑی عام سی پریکٹس ہے یہ، کہ اگر بیوی بیٹھے گی تو وہ اپنے خاوند کی برائیاں کرے گی، اگر خاوند بیٹھیں گے تو وہ اپنی بیوی کی برائیاں کریں گے، اگر ماں باپ بیٹھیں گے تو وہ اپنے بچوں کی برائیاں کریں گے، بچے جو ہیں وہ اپنے فرینڈ سے اپنے ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں، اور آپ اس ٹیبل کو مزید بھی بہت کھینچ سکتے ہیں۔ یعنی ہر شخص اپنے جاننے والے کی برائی کے اندر مصروف ہے۔ خاص کر میاں بیوی کے لیے تو کلام کیا کہتا ہے؟ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں۔ آپ اپنی ہی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود کو ننگا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کی حضوری مسلسل رہے، 24/7 ہم اس کی حضوری کا تجربہ کرتے رہیں، اس کی حضوری سے بھرے رہیں، تو پھر ہمیں اپنے ہمسایہ سے برائی نہیں کرنی، اپنے دوست کی بدی نہیں کرنی۔ تو کرنا کیا ہے؟ دعا کرنی ہے، کیونکہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی بھی ہے آپ کا جاننے والا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کی یہ مشکل ہے، یہ کمزوری ہے، وہ اس سے نہیں نکل پا رہا، تو خاموشی سے خلوت میں اس کے لیے دعا کریں۔ خداوند جو ہے وہ کبھی بھی دعاؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ آمین۔ اب ہم دیکھیں گے 7ویں تقاضے کی طرف۔ 4 آیت میں لکھا ہے، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ آج شام ہم سیکھ رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کلیم کرتا ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت خداوند کی حضوری سے بھرا ہوا ہے یا بھرنا چاہتا ہے۔ تو ایک بڑی خاص بات ہے، اگر وہ کسی کی عزت کرتا ہے تو وہ کسی کی عزت روپے پیسے کے لیے نہیں کرتا، وہ کسی کی عزت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ بڑا آدمی ہے، چلو کل کو مجھے بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، اس کے بڑے کانٹیکٹس ہیں، میں اس سے اپنے تعلقات خراب نہ کروں۔ یہ ایک مسح شدہ شخص کا پیرامیٹر نہیں ہے، بلکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟
یہ اسی شخص کی عزت کرتا ہے جس کی زندگی میں خداوند کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 7 ایسی خاص باتیں سیکھی ہیں جو کہ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنے والے شخص کے اندر ہوتی ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ تھا، یعنی 7واں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایسے لوگوں کی عزت کنٹینیوس کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ آمین۔ 8واں تقاضا ہم دیکھیں گے، لکھا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ اب یہ شخص کی 8ویں خوبی یہ ہے کہ یہ جب قسم کھا لیتا ہے کسی سے، کسی انسان سے، یا پھر یہ خدا سے بعض اوقات وعدہ یا قسم لیتا ہے، تو یہ کبھی بھی اس سے مڑتا نہیں یا بدلتا نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک خوبی ہے، یہ ایک اور تقاضا بھی ہے خدا کا۔ یہاں پر ہم اگر قذاق کی کتاب کا مطالعہ کریں، قذاق 11ویں باب کا، تو اس میں ہمیں ایک زبردست سورما نظر آتا ہے، افتح جلادی، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک زبردست سورما تھا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے لڑائی کرنے دوسری قوموں سے جاتا۔ ایک بار لکھا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے قذاق کی کتاب اس کا 11ویں باب میں اور اس کی 30ویں آیت میں، کہ ایک بار جب افتح جلادی کو جانا تھا بنی امون سے لڑنے کے لیے، تو اس نے خدا سے یہ قسم کھائی کہ میں جب لڑنے جاؤں تو مجھے اس جنگ میں فتح بخشنا، تو اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فتح بخشنا، اور میں کیا کروں گا کہ اگر تو نے مجھے فتح یابی دی، تو نے مجھے فتح بخشی، تو جب میں لوٹ کر گھر کو آؤں گا تو جو شخص استقبال کے لیے سب سے پہلے دروازے پر آئے گا، میں کیا کروں گا، اس کو تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ اور ہوا کیا، آگے پورا اگر آپ باب پڑھ لیں تو افتح جلادی جو ہے وہ جاتا ہے بنی اسرائیل کی طرف سے بنی امون کے خلاف لڑائی کرنے کو، اور خدا کی طرف سے بنی اسرائیل فتح پاتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا وعدوں میں سچا خدا ہے۔ اس نے اس قسم کے حصے کو خدا نے پورا کیا ہے جو افتح نے اس کے ساتھ کھائی تھی۔ اب چونکہ افتح جلادی جو ہے وہ فتح یاب ہو گیا ہے، اسی لیے وہ بڑا خوش نعرے مارتا ہوا وہ اور اسرائیلی قوم جو ہے وہ واپس لوٹ رہی ہے، اور جیسے ہی افتح اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچ جاتا ہے اور دروازے پر لکھا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے استقبال کے لیے نکل کر آتی ہے، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، یعنی یہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے دوسرے کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں قذاق کی کتاب، اور ہم دیکھیں گے قذاق کی کتاب میں سے اس کا 11واں باب۔ قذاق کی کتاب کے 11واں باب کو اگر آپ دیکھ لیں تو افتح کی بیٹی آپ 34 آیت سے دیکھیں، اور افتح مصفہ کو اپنے گھر آیا، اب یہ فتح یاب ہو چکا ہے اور یہ اپنے گھر کو لوٹا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی ناچتی ہوئی اس سے استقبال کو نکل آئی، اور وہی اس کی ایک اولاد تھی۔ لکھا ہے اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا بیٹی نہ تھا، یہ اس کی واحد اولاد تھی، اور آپ افتح کی پریشانی، اس کی کشمکش اور اس کے دکھ کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس نے قسم تو کھا لی تھی، لیکن ہوا کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی اپنی اکلوتی بیٹی ہی اس کے استقبال کو نکل آئے گی۔ یہ آزمائش کا وقت تھا میرے عزیزوں، افتح کے لیے بھی وہ آزمائش میں پڑ سکتا تھا، لیکن اس نے آزمائش پر غلبہ پایا، آزمائش سے مغلوب نہیں ہوا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ آگے دیکھیں، جب اس نے اس کو دیکھا، یعنی جب افتح نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ ہاللیلویا! یہ بہت بڑا بیان ہے۔ یہاں پر جتنے باپ بیٹھے ہیں وہ شاید اس آزمائش کو بہتر طور پر محسوس کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک ہی اولاد ہو اور آپ نے قسم کھائی ہو تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنا۔ اگر ہم ہوتے ایک منٹ کے لیے سوچیں تو ہم کیا کہتے؟ ہم جیسے تو شاید ایکسکیوزز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدایا تو رحیم خدا ہے، تو رحم کر، تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے ایک ہی بیٹی دی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن آپ اس شخص کے کریج کا اندازہ کریں، اس کے ایمان کا اندازہ کریں۔ یہ کہتا ہے میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔
اور اگر آپ آگے دیکھیں تو اس کی بیٹی اس سے تھوڑے دنوں کی مہلت مانگتی ہے کہ اب آپ مجھے کچھ دن دے تاکہ میں اپنی کنواری سہیلیوں کے ساتھ جاؤں اور جشن کروں. لیکن اس کے بعد افتح جلادی نے اپنی بیٹی کو خدا کے لیے قربان کر دیا. یہ ہے وہ شخص یا یہ ہے اس شخص کا پیرامیٹر جو خدا ہم سے بھی چاہتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ روح القدس ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں اپنی قسموں میں، اپنے وعدوں میں، اپنے عہدوں میں جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں یا دنیاوی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اس میں کس قدر قائم رہنے کی ضرورت ہے. چاہے آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں خداوند کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے. آمین. ہم چلیں گے اگلے تقاضے کی طرف جو کہ 9واں تقاضا ہے خدا کا. ایک ایسے شخص کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں آج شام جو چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہوں، میں ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہوں. تو خدا کا تقاضا کیا ہے؟ 9واں تقاضا دیکھتے ہیں. وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا. اب یہ جو شخص ہے جو ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہتا ہے یہ اپنا روپیہ مدد کے لیے تو دیتا ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کو، لیکن اس پر سود نہیں لیتا. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یہ شاید بینکنگ سسٹم کی بات ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ بینکنگ سسٹم کی بات نہیں ہے، وہ بزنس ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو خدا نے بار بار اس بات کو انکریج کیا ہے کہ اگر تیرا کوئی غریب بہن بھائی ہے، کوئی قوم میں سے کوئی شخص ہے جو غریب ہے تو تو اپنا پیسہ اس کو دے. بلکہ برکت والا ہاتھ کہا گیا ہے، برکت دی گئی ہے ایسے ہاتھ کو جو دینے والا ہے. لیکن بات سمجھنے کی ضرورت ہے، پیسہ آپ دے سکتے ہیں قرض کے طور پر لیکن اس پر سود نہیں کمانا. ہمارے معاشرے کا، خاص کر پاکستانی معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور یہ بھی ہے، ہم واقف ہیں ایسے بہت سارے لوگوں سے، اور ہم شاید دیکھا بھی ہوگا بہت سارے آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو جو سود پر اپنا پیسہ دیتے ہیں. جب بھی کسی غریب کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے، چاہے وہ کوئی بیماری ہو یا اس نے اپنے بچوں کو کہیں تعلیم کے لیے باہر بھیجنا ہو، علاج معالجے کی ضرورت ہو، تو وہ ایسے امیر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے شاید فرض کر لے 1 لاکھ دے دے 6 مہینے کے لیے. تو وہ امیر شخص اس کو پیسے دے تو دیتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ 1 لاکھ دے دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد لاکھ کی بجائے تو مجھے 2 لاکھ واپس کرنا. اس بات کے لیے خدا منع کر رہا ہے. اس بات کے لیے خدا منع کر رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کی حضوری کو محسوس کرے کہ وہ ہیلپ تو کرے، وہ مدد تو کرے، لیکن یہ بھی لکھا ہے یسوع مسیح کی آگے ہم تعلیمات میں دیکھتے ہیں کہ اگر لوٹانے کو تیرے بھائی کے پاس کچھ نہ ہو تو تو اس کو معاف کر دے، اس سے نہ لے. لیکن ہمارے معاشرے میں بڑا ایک عام رواج ہے سود پر پیسہ دینا اور لینا. یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے. تو ایسا شخص جو خدا کی حضوری کو چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کے اندر رہے، اس کے ساتھ رہے، وہ کبھی اپنا پیسہ سود پر نہ دے. یہ تقاضا ہے خدا کا، یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے. آئیں آخری تقاضے کی طرف چلیں گے. 10ویں پوائنٹ پر 5ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا. یہ شخص جو خداوند کی حضوری سے بھرا رہتا ہے یہ کبھی بھی کسی بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا ہے. یہاں 2 طرح سے ہم اس بات کو سیکھیں گے. پہلا بے گناہ وہ ہے جس نے گناہ آلودہ دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، وہ بے گناہ ہے. تو یہاں پر ابارشن کی بات کی جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں استثنا کی کتاب 26ویں باب میں بھی بار بار منع کیا گیا ہے اس بات کے لیے، کیونکہ ابارشنز جو ہیں وہ غیر قانونی ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت سا روپیہ پیسہ دے کر لوگ یہ کرواتے ہیں. اس کے لیے منع کر رہا ہے خدا کا کلام کہ تو بے گناہ کے خلاف رشوت نہ لینا. دوسرا ایک اور پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت سا پیسہ دے اور کہے کہ جو شخص کٹہرے میں کھڑا ہے، عدالت میں کھڑا ہے، اس کے خلاف جا کر تو گواہی دے دے بس، اور آپ پرسنلی جانتے ہوں کہ وہ شخص بے گناہ ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے، تو خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو کسی کے اثر و رسوخ کے تحت یا کسی سے ڈر کر کسی بے گناہ کے خلاف رشوت کبھی نہ لینا. تو میرے عزیزوں یہ خاص 10 تقاضے ہیں خدا کے، جو خدا کے کلام ہی سے ہمیں ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں مسلسل اس دنیا میں بھی رہے اور پھر آخرت میں بھی رہے، تو اس کو راستے سے چلنا ہے.
اس کے کام صداقت کے ہونے چاہیے، اس کو دل سے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے، وہ حقیقی ایماندار ہونا چاہیے، جو اپنی زبان سے کسی کے خلاف کسی کے پیچھے بات نہیں کرتا، وہ جو اپنے دوست کی اپنے ہمسایہ سے بدی نہیں کرتا، نہ ہی بدی سنتا ہے، جس کی نظر میں عزت کا معیار صرف اور صرف خدا سے ڈرنا ہے، نہ کہ روپے پیسے، جو قسم کھا کر کبھی نہیں بدلتا چاہے کتنا بھی بڑا اس کو نقصان ہو جائے، جو کبھی اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور کبھی بھی کسی بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔ آخر میں اس پورے باب کے اوپر مہر خدا کا کلام کرتا ہے، ایک زبردست کلام اور آیت اور وعدہ گیون ہے، ایسے کام کرنے والا یعنی ایسے 10 خاص کام کرنے والا لکھا ہے کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ ہاللیلویہ! یہ ایک خوبصورت وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ تمام باتیں ہم اپنی زندگی سے یہ برائیاں نکال دیں، ان اچھائیوں کو لے آئیں، تو ہم کبھی جنبش نہ کھائیں گے۔ اور زبور 1 کے مطابق ہم کیسے ہوں گے؟ ایسے درخت کی مانے جس کو خدا نے برکت دی ہو، جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا، اور لکھا ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرتا ہے بارور ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ایک بڑا وعدہ ہے، ایک خوبصورت وعدہ ہے خدا کا۔ ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج سب اپنی اپنی زندگیوں پر انفرادی طور پر غور کریں، کیا ان میں سے کوئی بات ہماری زندگی میں تو نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے اپنے تقاضے کو کلام میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہر وقت روح سے بھرا رہے تو اس کو بھی ان پیرامیٹرز پر پورا اترنا ضروری ہے۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت ہے۔